नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल। उसके माल तीन हैं। एक माल वो जो उसने खाया और ज़ाया कर दिया, दूसरा उसका माल वो है जो उसने पहना और पुराना कर दिया, और तीसरा उसका माल वो है जो उसने आगे भेज दिया, बाकी उसके वारिसों का है, उसका नहीं है। इसलिए हम राहे खुदा में खर्च करने को अपने मिजाज का हिस्सा बनाएं। इससे माल घटता नहीं है, इससे माल बढ़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि अपने अम्वाल को ज़कात से पाक करो और अपने मरीज़ों का इलाज सदका से करो। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है सूरतुल फतह। ये 48 नंबर की सूरा है और पहली ही आयत के लफ्ज़ से माखूज़ है। ये महज इस सूरत का नाम ही नहीं है बल्कि मज़मून के लिहाज से भी इसका उन्वान है। और क्योंकि इसमें फ़तह आज़म का ज़िक्र किया गया है जो कि सुलह हुदैबिया की शक्ल में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को अता फरमाई थी। इसका ज़माना नुज़ूल इस तरह से है कि रिवायात इस पर मुत्तफ़िक हैं कि इसका नुज़ूल ज़ी-क़द 6 हिजरी में इस वक्त हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का से सुलह हुदैबिया का मुआहदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे। तारीख़ी पस मंज़र ये है कि जिन वाक़यात ने पस मंज़र में ये सूरत नाज़िल हुई थी उसकी इब्तिदा इस तरह होती है कि एक रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ उम्रा अदा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब महज एक ख्वाब ना था, ख्वाब ख्याल ना था, बल्कि एक हकीकत थी। क्योंकि नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं तो वो वही की इक़साम में से एक किस्म थी। फिर आयत 27 में अल्लाह ताला ने खुद तौसीक कर दी कि ये ख्वाब हमने अपने रसूल को दिखाया था। इसलिए ये सिर्फ ख्वाब ना था बल्कि एक इलाही इशारा था जिसकी पैरवी करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़रूरी था कि वो उम्रा अदा करें। बज़ाहिर असबाब इस पर अमल करने की कोई सूरत दिखाई ना देती थी। कुफ़ार मक्का ने 6 साल से मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह का रास्ता बंद कर रखा था और इस पूरी मुद्दत में किसी मुसलमान को हज और उम्रा अदा करने के लिए हदूद हरम के करीब आने नहीं दिया गया था। अब आखिर कैसे तवक्को की जा सकती थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात के साथ मक्का में दाखिल होंगे और उम्रा का अहराम बांध कर जब सारा साजो सामान साथ लिए हुए जाएंगे तो कैसे उम्रा अदा कर पाएंगे। और ये गोया कि खुद लड़ाई को दावत देना था और गैर मुसल्ले जाने का मतलब ये था कि अपने और अपने साथियों की जान को ख़तरा में डाल दें। इन हालात में कोई शख्स ये समझ ना सकता था कि अल्लाह ताला के इस इशारे पर अमल कैसे किया जाए, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब ये था कि रब ने जो भी हुक्म दिया है बेधड़के उस पर अमल किया जाए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला तामुल अपना ख्वाब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सुनाकर सफ़र की तैयारी शुरू कर दी और आसपास के इलाके में भी ऐलान आम करवा दिया कि उम्रे के लिए जा रहे हैं। जो भी हमारे साथ चलना चाहे वो आ जाए। और जिन लोगों की निगाह ज़ाहिरी असबाब पर थी उन्होंने ये देखा कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, इसलिए कोई भी साथ चलने पर आमादा ना हुआ। तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग सच्चा ईमान रखते थे
انہوں نے اس امر کی کوئی پرواہ نہ کی کہ انجام کیا ہوگا، اور اس کے لیے یہ کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے اور اس کی تکمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی چیز انہیں راہ خدا میں ساتھ جانے سے روک نہ سکتی تھی۔ 1400 صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت میں اس نہایت خطرناک سفر پر ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذی القعدہ 6 ہجری میں یہ سفر مبارک اور قافلہ مدینے سے روانہ ہوا۔ چنانچہ ذی الخلیفہ پہنچ کر یہ مقام مکے سے مدینے کی جانب تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے، جس کو ذی الخلیفہ کہا گیا ہے، اور اسے بیت علی بھی کہتے ہیں، اور مدینے کے ساتھ اس مقام سے حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ ذی الخلیفہ پہنچ کر سب نے عمرے کا احرام باندھا۔ قربانی کے لیے 70 اونٹ ساتھ لیے، جن کی گردن میں لاگے پڑے ہوئے تھے، اور تلواریں تھیں جن کے ضرب کے معروف قاعدے کے مطابق اجازت تھی۔ اس کے علاوہ کوئی سامان جنگ ساتھ نہ لیا۔ عرب کا معروف قاعدہ تھا کہ وہ اونٹ کی گردن میں تلواریں لٹکا سکتے تھے، چنانچہ اس کے علاوہ کوئی سامان جنگ ساتھ نہ لیا، اور یہ کافرہ لبیک لبیک کی صدائیں کرتا ہوا بیت اللہ کی جانب چل پڑا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی، عرب کا بچہ بچہ اس سے واقف تھا۔ ابھی پچھلے سال ہی قبائل قریش نے قبائل کا متحدہ طاقت کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی تھی، اور غزوہ احزاب کا مشہور معرکہ پیش آیا تھا۔ اس لیے جب کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کے ساتھ جاتا تو وہ اپنے خون کے پیاسے کافروں کے گھر کی طرف دیکھتا، اور پورے عرب کی نگاہیں اس عجیب سفر کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ ماہ احرام میں احرام باندھ کر اونٹ پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہے، اور قطعی طور پر غیر مسلح ہے، اور کوئی بھی جنگی سامان ساتھ نہیں لیا ہے۔ قریش کے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اقدام کو سخت پریشانی میں ڈال دیا، اور ذی القعدہ کا مہینہ ان حرام مہینوں میں سے تھا جہاں پہ برس برس سے حج و زیارت کے لیے یہ جگہ بند کر دی گئی تھی۔ اس مہینے میں جو قافلہ احرام باندھ کر حج و عمرہ کے لیے جا رہا ہو، اسے روکنے کا کسی کو حق نہ تھا، حتیٰ کہ کسی قبیلے سے اس کی دشمنی بھی ہو تو عرب کے مسلمہ قوانین کی روح سے وہ اپنے علاقے سے اس کے گزرنے میں مانع نہ ہو سکتا تھا۔ قریش کے لوگ اس الجھن میں پڑ گئے کہ اگر ہم مدینے کے اس قافلے پر حملہ کر دیں کہ مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روکنے نہیں ہیں، تو پورے ملک میں اس پر شور مچ جائے گا۔ عرب کا ہر شخص پکار اٹھے گا کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ تمام قبائل عرب یہ سمجھیں گے کہ ہم خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ ہر قبیلہ اس تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ آئندہ کسی کو حج یا عمرہ کرنے دیا جائے یا نہیں۔ اب ہماری مرضی پر موقوف ہے، جس سے بھی ہم ناراض ہوں گے اسے بیت اللہ کی زیارت کرنے سے روک دیں گے۔ اس طرح سے مدینے کے ان زائرین کو جو آج روک رہے ہیں، یہ ایسی غلطی کی گئی ہے جس سے سارا عرب ہم سے منحرف ہو جائے گا۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے قافلے کے ساتھ ہجرت کریں اپنے شہر میں داخل ہو گئے ہیں، تو پورے ملک میں ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، اور لوگ یہ کہیں گے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو گئے ہیں۔ آخر کار بڑی شش و پیچ کے بعد یہ قافلہ جاہلانہ سوچ پر ہی غالب آ کر رہا، اور انہوں نے اس کی خاطر یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اس قافلے کو اپنے شہر میں داخل ہونے نہیں دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
نبی کہف کے ایک شخص کے کہنے پر ایک قاصد کو آگے بھیج رکھا تھا تاکہ وہ قریش کے ارادوں اور اس کی نقل و حرکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت مطلع کرتا رہے، اور جب راستے میں تھے تو یہ مقام مکہ سے مدینہ کے تقریباً 2 دن کی مسافت پر تھا، اور یعنی اونٹ کی سواریوں سے یہاں مکہ پہنچنے میں 2 دن لگتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوان پہنچے تو انہوں نے آ کر آپ کو اطلاع دی۔ قریش کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے باہر اسوان کے قریب ایک مقام ذی طواء پر پہنچ گئے ہیں، اور خالد بن ولید کو انہوں نے 200 سواریوں کے ساتھ اسوان سے 8 میل دور مکہ کی جانب روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکیں۔ قریش کی چال یہ تھی کہ کسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے سامان چھین کر اشتعال دلائیں اور یوں لڑائی شروع ہو جائے تو پورے ملک میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ دراصل ان لوگوں کی نیت یہ تھی کہ یہ لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، عمرہ کا انہوں نے محض بہانہ کیا تھا۔ چنانچہ ہم تو لڑیں گے یا شہید ہو جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب یہ خبر کفار مکہ کو پہنچی تو گھبرا گئے، اور عثمان تو زندہ تھے رضی اللہ عنہ تو زندہ تھے، جن کے بارے میں افواہ پھیلائی گئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، چنانچہ انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ قاصد کفار نے جا کر یہ کہا کہ گفتگو کرو اور کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اپنے قافلے سمیت واپس چلے جائیں، اگلے سال آ کر عمرہ کر لیں۔ اس کے لیے صلح نامہ تیار کر کے شرائط رکھ دیں جن میں بظاہر مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تمام خامیاں جان کر یہ صلح نامہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صلح نامہ پڑھا تو کہا کہ یہ ہمارے حق میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کر دیے۔ عام مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ذلت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط نامہ کیوں قبول کیا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی؟ ہم نے یہ صلح نامہ ان سے ڈر کر اور ان سے دب کر قبول کیا ہے۔ عام مسلمانوں نے کہا، جو شیعہ مسلمانوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ عمرہ ادا کرنا ہے تو کیوں عمرہ ادا نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو نہیں خواب دیکھا تھا کہ میں اسی سال عمرہ کروں گا، اگلے سال کر سکتا ہوں، چنانچہ تعبیر اسی سال ضروری نہیں، اگلے سال بھی عمرہ کر سکتا ہوں۔ یہ صلح نامہ زبردست کامیابی کا خیمہ بنا۔ واپس جا رہے تھے تو راستہ میں سورہ فتح نازل ہوئی، بشارت دے دی گئی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلی فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ سورۃ الفتح کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جنگ و جدال کے وقت جو شخص اس سورت کو 41 دفعہ پڑھے تو وہ دشمنوں پر فتح یاب ہوگا اور تیر و شمشیر وغیرہ کے زخموں سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس سورت کو بازو پر باندھ کر رکھا جائے اور دشمنوں کی مکاری سے محفوظ کرنے کی نیت ہو تو انشاءاللہ سورہ فتح فرد کی کامیابی کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ رمضان کا چاند دیکھتے وقت 3 بار جو شخص اس سورت کو پڑھے گا سال بھر کی روزی فراخ ہو جائے گی۔ اس کے نقش قدم کو باوضو لکھ کر جو شخص تلوار یا نیزے یا پھر بندوق اور یا پھر اپنے اسلحہ پر باندھے اور دشمن کے مقابلے میں جائے تو دشمن پر غالب ہوگا، اور اگر فوج کا افسر اس نقش کو اپنے پاس رکھے گا تو فتح یاب ہوگا۔ اول آخر درود شریف 71 بار پڑھ کر سورہ فتح پڑھے اور دشمن پر غلبہ پانے کی دعا کرے، انشاءاللہ اس سے کامیابی نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔